फैज़ अहमद फैज़ एक टीचर, मिलिट्री ऑफिसर, जर्नलिस्ट, ट्रेड यूनियनिस्ट, ब्रॉडकास्टर और शायर। शायरी में तो वो एक बरगद का दरख्त, और आप सभी लोग जानते हैं कि उमूमन ये होता है कि बरगद के दरख्त के नीचे कोई और पौधा जो है वो उस तरह नशोनुमा उसकी नहीं हो सकती। एक रूसी अदीब, शायर और ब्रॉडकास्टर हैं एलेक्स एन डेवनिच। आप उसके नाम की करेक्शन कर दें, मुझे रिजल्ट प्रोनाउंसिएशन में होगा। उनका कहना है कि फैज़ की ज़िंदगी में सिर्फ शायरी है, बाकी सब कुछ एक फुटनोट। उनका एक फुटनोट सहाफ़त भी था, और मैं इसी फुटनोट पर बात करना चाहूँगा। 1938 में एक अदबी जरीदा निकलता था, अदब लतीफ़। फैज़ साहब ने सबसे पहले उसकी अदारत संभाली और यहाँ से सहाफ़त का आगाज़ किया। अभी उन्हें यह काम करते हुए 2-4 बरस ही गुजरे थे कि 1941 में जो हमारा एक फाशिस्ट था उसने सोवियत यूनियन पे हमला कर दिया। तो फैज़ साहब ने पार्टी का जो डिसीजन था उस वक्त वो ये था कि जो है इटली, जापान और जर्मनी जो हैं ये फस्तायत के ममालिक हैं और ये फस्तायत बनाना चाहते हैं। लिहाजा अंग्रेज़, जिसको हम साम्राज्य भी कहते थे, अंग्रेज़ साम्राज्य की इस वक्त मदद की अगर ज़रूरत हो तो मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमारी जंग जो है ये फाशिज़्म के खिलाफ। उस वक़्त मजीद मलिक साहब थे, वो उस वक्त पहले ही फ़ौज को ज्वाइन कर चुके थे। अच्छा, फ़ौज को ज्वाइन करने का ये मतलब नहीं था कि ये इन्होंने जाके कोई बंदूकें उठा के वहाँ पे लड़ना था या कुछ ऐसा करना था। असल में वो जो हुकूमत थी अंग्रेज़ की उस वक़्त, वो जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के लोग थे, उनको उनकी ज़ुबान में समझाना और उनको किसी तरह फ़ौज की तरफ बुलाना, ये उसका पब्लिक रिलेशंस का जो है वो सारा सिलसिला था। और आप ये सुन के हैरान होंगे, आगे मैं जिक्र करूँगा कि ये आज जिस तरह आज पाकिस्तान ISPR है, वो कभी जनरल गफूर साहब होते हैं या कभी और जनरल साहब होते हैं, वो करते थे। किसी दौर में फैज़ अहमद फैज़ साहब इसके वाइस प्रेसिडेंट थे, इसके जो इनकी सर्विसेज थी। तो उसका जो प्रेसिडेंट होता था या हेड होता था वो कमांडर इन चीफ होता था, और आगे 2 बंदे उन्होंने रखे हुए होते थे जो उसके वाइस प्रेसिडेंट होते थे, जो ये काम करते थे। बहरहाल फैज़ साहब ने जब उसने सोवियत यूनियन पर हमला किया तो फैज़ साहब ने अंग्रेज़ों की फ़ौज में पब्लिक रिलेशंस की जिम्मेदारियाँ जो हैं वो कबूल कर ली। फैज़ साहब कहते हैं, किसी ने उनसे कहा कि फैज़ साहब ये तो साम्राज्य है। तो फैज़ साहब ने कहा कि हमने अंग्रेज़ों की नौकरी इसलिए की है कि अंग्रेज़ों की जंग जर्मनी, जापान और इटली के हुक्मरानों से थी। इन तीनों ममालिक में फस्तायत के जड़े डाल दिए थे, और फस्तायत इन ममालिक में उसकी जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी थी। फैज़ अहमद फैज़ को फ़ौज में कर्नल का ओहदा दिया गया। मजीद मलिक पहले से फ़ौज में थे, और उन्हीं की कहने पे, या उन्होंने फ़ोन किया था फैज़ साहब को कि आप भी आ जाएँ, उन्हीं के कहने पे फैज़ साहब भी। अच्छा, ये ज़हन में रखें कि उस वक्त फैज़ साहब एक लेक्चरर थे। उनका जो पेशा था वो लेक्चरर का था। बहरहाल ये चले गए उस वक्त। उन्होंने कहा जी पब्लिक रिलेशन का डिपार्टमेंट, उसको वो कहते थे जी इंटर सर्विसेज डायरेक्टरेट नाम रखा था उसको उन्होंने, जिसको हम आजकल ISPR कहते हैं। उस वक्त के जो फ़ौज के कमांडर इन चीफ थे वो उसके सरबराह थे, जबकि ये कर्नल फैज़ अहमद फैज़ और कर्नल हक नवाज़ जो बाद में जनरल भी हुए, उनको इस अदारे का नायब मुकर्रर किया गया। फैज़ अहमद फैज़ फ़ौज में जाने वाले अकेले नहीं थे। जो दूसरे लोग गए फ़ौज में, उनमें मौलाना चार हसन नसरत थे, मेजर सैयद ज़मीर जाफरी थे, कर्नल जावेद खटक थे और हफीज़ जालंधरी।
ایک اخبار نویس کی حیثیت سے فیض صاحب نے جو برٹش فوج میں کیا ہے ایک کام، اس کی کوئی تاریخ میں کوئی دوسری نظیر نہیں ملتی. کم از کم میں نے سنی یا پڑھی نہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، شاید میری رہنمائی کریں کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ برٹش فوج میں فیض صاحب نے اسٹڈی سرکل شروع کروائے. کبھی سوچا آپ نے کہ اسٹڈی سرکل جو ہے وہ فوج میں اسٹڈی ہوا؟ یہ کہ جب فیض صاحب گئے تھے تو اس وقت فوجیوں کو دیے ہوئے تھے انہوں نے 2 نعرے. ایک وہ نعرہ لگاتے تھے ہمارا جھنڈا اونچا ہے، رجمنٹ کا جھنڈا اونچا ہے، اور ایک تھا وہ نعرہ نمک حرامی نمک حلالی، اس قسم کی بات. تو فیض صاحب نے جہاں سے کام شروع کیا انہوں نے کہا جی ہم انگریز کا تو نمک کھاتے نہیں، نمک تو ہمارا اپنا ہے، تو اگر جھنڈے ہی اٹھانا تو ملک کا اٹھائیں گے. یہ بات ہی غلط ہے، اس طرح نہیں، ان کی اس طرح تربیت ہونی چاہیے. فیض صاحب نے کہا جی کہ انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی مجھے اجازت دیں میں ان کو ٹرین کروں. ٹرین کس طرح کریں گے؟ جی میں اسٹڈی سرکل لے کے، انہوں نے کہا میں شروع کروں. فیض صاحب یہ جرنلسٹ ہیں، وہاں پہ گئے ہیں، جرنلسٹک ڈیوٹی تھی اور وہاں پہ انہوں نے اسٹڈی سرکل بنا دیا. جو فوج کا کمانڈر ان چیف تھا وہ فیض صاحب کی بات مانی. انہوں نے کہا جی آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہ ہو جائے گا، اسٹڈی سرکل بن جائے گا. جس وقت وہ ہو گیا تو جو وائس رائے تھے انہوں نے اس پہ اعتراض کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا وہ پھر معاملہ لندن آیا. یہاں پہ جو اس وقت حکمران تھے انہوں نے کہا کہ فیض رائٹ، تو وہ اسٹڈی سرکل بنا ہے. اس کا جو کمانڈر ان چیف تھے وہ تھے الیکنک، اس وقت فوج کے جو کمانڈر چیف تھے، اور وائس رائے تھے وہ آرچیبالڈ. فوج میں جوش گروپ کے نام سے جو ہے وہ اسٹڈی سرکل بنائے گئے. فیض صاحب ایک اسٹڈی سرکل کا ایک ایسے ہی اپنی کلاس کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے امرتسر اور لاہور کے کالجوں میں طلبہ کو تو لیکچر دینے کا تجربہ تھا، لیکن ایک بڑے یونٹ کو پڑھانے کا نہیں تھا. کہتے ہیں ایک دن میں پڑھا رہا تھا، ان کو بتا رہا تھا سارا کچھ جو کچھ میں کر، تو ایک بریگیڈیئر صاحب نے کون نے کہا جی میں وانٹڈ ٹو سے سم تھنگ. میں نے کہا جی، تو اس نے کہا جی کہ what the hell you are talking about. ایسا کہتا ہے کہ what the hell you are talking about, it's all politics, you are going to politicize the army. فیصلہ نے کہا yes. وہ اس وقت فیض صاحب اس وقت تھے اور اس کے دوپہر ہو گیا. اور انہی خدمات پہ یہ جو فیض صاحب نے کی، اور جو برٹش آرمی تھی ان کو بڑا ریکارڈ تھا، جو MBE ان کو ملا وہ ان خدمات کی وجہ سے ملا. جب MBE ان کو ملا تو اس وقت بھی کچھ لوگوں نے بڑے اعتراضات کیے تھے. اس کے بعد بھی کرتے ہیں لوگ کہ بھی انہوں نے کیوں سامراج کی ایک بہت نشانی کی. انہوں نے کہا جی کہ اگر علامہ اقبال بھی سر کا خطاب لے سکتے ہیں تو ہم نے لے لیا، ہم نے کام کر کے لیا. اچھا، یہ فوج میں نوکری کرنا، وہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. وہ فوج میں نوکری کرنا اس طرح فوج جس طرح وہ بریگیڈیئر کھڑے ہو گئے تھے، ان کو سمجھانا سمجھونا ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. یہ ان کے ساتھ مولانا چراغ حسرت بھی تھے، وہ وہاں پہ تھے سنگاپور میں تھے. تو یہ اخبار نویس نے صبح سارا دن وہ رات دیر تک جاگتے رہنا، صبح دیر سے اٹھنا اور جانا جس حالت میں بھی. تو مولانا چراغ حسرت دفتر جا رہے تھے تو حالت یہ تھی کہ پہنی بھی تو انہوں نے وردی تھی، تو قمیض ان کی باہر نکلی ہوئی تھی. تو ایک پاؤں کے وہ کیا کہتے ہیں تسمے وہ بھی کھلے ہوئے تھے. تو آگے سے ایک کرنل صاحب آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا اور انہوں نے اسے بہت ناپسند کیا اور ان کو دے دیا. انہوں نے شوکاز نوٹس بٹا ان کو دے دیا. اب حسرت صاحب نے اس کا جواب دینا تھا. تو اپنا حسرت صاحب اور انہیں دنوں جنگ ختم ہونے والی تھی. تو حسرت صاحب نے اس کا جواب میں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، وہ ایک شعر، اور وہ شعر تھا کہ جرمنی بھی ختم، اس کے ساتھ جاپانی بھی ختم. جرمنی بھی ختم، اس کے ساتھ جاپانی بھی ختم، تیری کرنیلی بھی ختم اور میری کپتانی بھی. اچھا، جنگ جو ہی جنگ ختم ہوئی تو فیض صاحب کا خیال تھا کہ وہ فارن سروس میں جائیں.
انہوں نے ان کا یہ بھی ایک دن تھا کہ وہ دوبارہ لیکچرشپ شروع کریں، لیکن ایک یہ تھا کہ دوستوں کی رائے تھی کہ وہ فارن آفس میں فارن سروسز میں جائیں. تو لیکن ابھی وہ بات چل رہی تھی اور اس سلسلے میں ایک وہ میاں عظیم حسین تھے، وہ اس وقت فارن سیکرٹری تھے، اس کے امور خارجہ کے سیکرٹری تھے. تو ان کے ذریعے اور سردار پٹیل کے ذریعے یہ کوشش ہو رہی تھی کہ مولانا کو اپنا فیض صاحب کو فارن سروس بھیجا جائے کہ میاں افتخار الدین آ گئے. اور میاں افتخار الدین نے فیض صاحب کو کہا کہ میں نے ایک اخبار نکالنا ہے انگریزی کا. اچھا یہ ذہن میں رکھیے، یہ بات کر رہے ہیں ہم پاکستان بننے سے پہلے، 46 کے آخر کی یا بگننگ کی 47 کی. تو اخبار نکالنا، تو فیض صاحب نے اس کو کہا میاں مجھے اتنا تو تجربہ ہی نہیں ہے اس طرح، انگریزی جو ہے وہ آپ مجھے وہ کرنا چاہتے ہو، ایڈیٹر بنانا چاہتے ہو، تو میں کس طرح کر سکتا. بہرحال انہوں نے کہا جی آپ کریں. جب مولانا یہ نہیں مانے فیض صاحب تو ان کو بھی یہ بتایا گیا جی یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بھی خواہش ہے کہ آپ ہی یہ کام کر سکیں. لہٰذا انہوں نے وہ قبول کر لیا اور پاکستان سے 4 فروری 1947 کو پاکستان ٹائمز کا باقاعدہ آغاز ہوا. یہ پاکستان بننے سے 6 ماہ پہلے کی بات. اس وقت میاں افتخار الدین بھی ایک کمال کے لوگ تھے، دائیں بازو کے لوگ تھے، بائیں بازو کے لوگ تھے، سوشلسٹ تھے. انہوں نے جو کمال کیا پاکستان میں وہ تھا PPL پروگریسو پیپلز لمیٹیڈ. اس جیسا اشاعتی ادارہ جو ہے، اس جیسا اشاعتی ادارہ پاکستان میں اس کے بعد نہیں ہو سکا. اس کے 4 اخبارات جریدے تھے، پاکستان ٹائمز اس کے ایڈیٹر تھے فیض صاحب، امروز اس کے ایڈیٹر تھے چراغ حسین اسد، لیل و نہار، سبت حسن، اور پہلی دفعہ پاکستان میں اسپورٹس ٹائمز کے نام سے کھیلوں کا میگزین نکلا. مجھے وقت کیونکہ وہ مجھے اشارہ بھی کر رہے ہیں، میں صرف آپ کو اب باقی باتیں آپ چھوڑ دیں، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فیض صاحب نے جو 2 پاکستان ٹائمز کے وہ لکھے ہیں ایڈیٹوریل، وہ کیا تھا. تو ان میں سے اچھا فیض صاحب نے جب یہ کہا تھا نا کہ میاں افتخار الدین کو میاں کہ میں تو کس انگریزی کا اخبار کس طرح میں ایڈٹ کروں گا، اور وہ تو انہوں نے ایک یہاں سے ایک ڈسٹبن یعنی انگریز تھے، وہ جرنلسٹ تھے، ان کو بھی بلا لیا کہ وہ فیض صاحب کو اسسٹ کریں گے. لیکن فیض صاحب کو زیادہ اسسٹ کیا مظہر علی خان صاحب نے، طارق علی کے والد صاحب. فیض صاحب نے 14 اگست میں جو لکھا اس کا اپنا نہیں، اس سے پہلے پاکستان ٹائمز کے ایک رائے میں وہ لکھتے ہیں کہ برِ صغیر کی انہوں نے برِ صغیر کی تقسیم کو ایک ہورائزن ڈویژن قرار دیتے ہوئے لکھا تھا کہ خیال تھا کہ تقسیم ہونے والے آدھے اپنے حصے میں اندرونی طور پر ہارمنی کی وہ فضا لا سکیں گے جو اکٹھا رہتے ہوئے وہ نہیں کر سکتے. لیکن ایسا نہیں ہوا. یہ فیض صاحب کا خیال. پھر صبح آزادی فیض صاحب کی نظم آپ نے بھی پڑھی ہے، یہاں پہ بڑی اس کی وہ ہے ماسٹر پیس ہے، وہ جو 15 اگست 1947 کا پاکستان ٹائمز کا وہ ہے عطاریہ، وہ آپ یہی سمجھ لیں کہ وہ صبح آزادی وہ نظم ہے. پاکستان کی پیدا ہو رہا ہے 15 اگست، ان دنوں میں پاکستان میں یوم آزادی 15 اگست کو منایا جاتا ہے. یہ بعد میں ہم نے 14 اگست کیا. تو 15 اگست کو پاکستان کا جو تھا وہ اسی کی بازگشت تھی. اس دائرے میں وہ لکھتے ہیں کہ اس صبح کو ایک ایسی بے معنی روشنی، انہوں نے اس صبح کو ایک ایسی بے معنی روشنی قرار دیا جو رات گزر جانے کے بعد افق سے بلند ہونے والی روشنی نہیں، بلکہ وہ روشنی ہے جو لٹکتے ہوئے بلب کے شیڈ سے ہوتی ہوئی صرف مخصوص جگہوں پر پڑتی ہے. اب یہ جو بات انہوں نے کی، یہ بات میں آپ نے اگر پڑھا ہوگا مولانا ابوالکلام آزاد کا آیا تھا، انہوں نے بھی ایگزیکٹلی یہ بات کی تھی کہ یہ جو ہے یہ جو خطہ آپ نے حاصل کیا ہے یہ صرف چند لوگوں کو جو ہیں ہمارے شرفا ان کو فائدہ پہنچائے گا، عام لوگوں کی حالت جو ہے
وہ اس سے بہتر نہیں ہوگی. 30 جنوری 1948 کو مہاتما گاندھی کے قتل کو انہوں نے اپنے اداریہ میں ون آف دا ڈارکسٹ کرائم ان ہسٹری کر دیا فیضل نے. ان کا کہنا تھا کہ اس کالے جرم کا مقابلہ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ مسیح کے مصلوب کر دینے سے کیا جا سکتا ہے. That's what he said. فیض. پھر 13 ستمبر 1948 کو قائد اعظم کی موت کا دکھ بانٹتے ہوئے مہاتما گاندھی کو بھی یاد کیا گیا اور لکھا کہ یہ تاریخ کی ستم ذری کی ہے کہ عین اس موقع پر بڑے صغیر کے بے حد عاقل وائس اور بے حد مرقع انسانیت ہیومن انسانوں سے دونوں محروم ہو گئی. فیض صاحب کی ایک اور شاید ہو جب وہ لوٹس میں تھے جو انہوں نے کام کیا دو باتیں تھیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے بڑے صغیر کے بہت سے آرٹسٹوں کو انٹرنیشنل فیم پہ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا. دوسرا یہ تھا کہ ان کا ایک سلوگن تھا جو فیض صاحب نے فرسٹ ٹائم کہا تھا, جو بعد میں ایک نعرہ بھی بنا. فیض صاحب نے کہا تھا کہ پیلسٹائن از نو لانگر اے اسٹیٹ, اٹس اسٹیٹ آف مائنڈ. تھینک یو ویری مچ.